अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब, तस्लीमात, जी आयानू, भली करे आया, पखैर रागले, वशमले। जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं उन सबको सलाम। नाज़रीन, कौमी सलामती पॉलिसी के अहम नुकात सामने आ गए हैं। उस हवाले से बात करेंगे कि पॉलिसी में ऐसा क्या ख़ास है, और फिर पॉलिसी के मुख्तलिफ जो पहलू हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, उसके हवाले से बात करेंगे आज। हाँ, उसी तनाजुर में जो सियासी इस्तेहकाम है, वो एक अहम कंपोनेंट है। इक्तसादी और माशी इस्तेहकाम के साथ साथ सियासी इस्तेहकाम भी एक अहम कंपोनेंट है। निज़ाम तालीम एक अहम हिस्सा है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और सियासी इस्तेहकाम के तनाजुर में जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। शहबाज शरीफ साहब बिलावल भुट्टो साहब से मिले, और फिर आज उन्होंने मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की, और ये उस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं उसमें एक बड़ी खबर भी है। उस खबर से भी आपको आगाह करेंगे और उन डेवलपमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। और फिर नाज़रीन, पाकिस्तान में इंसाफ का मामला क्या है, इंसाफ को लोग अदारे भी किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और शख्सियात भी कैसे इस्तेमाल करती हैं, और उनमें क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं, क्या 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 नए पहलू ऐसे सामने आते हैं, उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन फोकस होगा शाहरुख जतोई के केस पर, उस्मान मिर्ज़ा के केस पर। दोनों का मवाजना भी करेंगे, लेकिन शाहरुख जतोई के केस में एक नया पहलू, एक जर्नलिस्ट हैं, साबका एक्ट्रेस रही हैं, बहुत पढ़ी लिखी खातून हैं, एक ब्यूरोक्रेट की अहलिया हैं, उन्होंने एक पहलू की जानिब तवज्जो दिलाई है, मबजूल कराई है। उस हवाले से बात करेंगे। तो नाज़रीन, पहले नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमारी कुछ लोगों सरकारी हुक्काम कह लें, सरकारी अमलदार कह लें, उनसे मुलाकात हुई, और हम ये जानने की कोशिश में थे कि जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी तश्कील दी गई है उसमें क्या चीज़, क्या क्या उसके नुकात हैं। तो एक तो उसमें अहम बात यह है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ऐलान जुम्मे को होगा, लेकिन उसमें सिर्फ 50 सफ़ात सामने आएंगे। तकरीबन 150 सफ़ात और 100 सफ़ात के दरमियान ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। बाकी हिस्सा उसका खुफिया रहेगा, रहना भी चाहिए। दुनिया भर में जो ममालिक अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी तश्कील देते हैं, वो यकीनी तौर पर कुछ हिस्सा उसका खुफिया रखते हैं, कुछ पब्लिक रखते हैं। पाकिस्तान में भी ज़रूरत है, लेकिन एक अहम बात यह है कि ये पाकिस्तान में पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है। नाज़रीन, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को जो हमारी बातचीत हुई गुज़िश्ता रोज़, उसके मुताबिक उसके कई अहम कंपोनेंट्स हैं। मसलन इकनॉमिक सिक्योरिटी प्राइमरी फोकस होगा, मिलिट्री सिक्योरिटी और खारजा अमूर के साथ साथ इकनॉमिक सिक्योरिटी प्राइमरी फोकस होगा। फिर इकनॉमिक सिक्योरिटी के अंडर कुछ चीज़ें शामिल की गई हैं। सोशल सेक्टर पर उसमें बहुत सारी तवज्जो दी गई है। मसलन निज़ाम तालीम के हवाले से बात की गई है। मसलन लोगों के आपस के ताल्लुकात के हवाले से, या लोगों का रियासत के बासियों का रियासत के हवाले से क्या किरदार होता है, उस पर अहम बात की गई है। एनर्जी और पन बिजली और पानी, क्लाइमेट चेंज, ये अहम हिस्सा है। माहौलियात अहम हिस्सा है उसका। माहौलियात और क्लाइमेट चेंज आपस में जुड़े हुए हैं। ये इन सब पहलुओं में जो अहम तरीन है उनके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि बाकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता सामने आ जाएंगे। और फिर इसमें कुछ पार्लियामेंट के हवाले से भी बात है, और कुछ सूबाई खुद मुख्तारी का भी मामला है। नाज़रीन, जो इसका सबसे अहम कंपोनेंट है वो तो इक्तिसादी ताल्लुकात, या इक्तिसादी सफारतकारी, या इकनॉमिक डिप्लोमेसी, या यूँ समझिए कि इक्तिसादी सूरत हाल मुल्क की, वो अहम हिस्सा है। इसमें एक पहलू तो इक्तिसादी सफारतकारी है, दुनिया भर के साथ ताल्लुकात, जिसमें यूरेशिया शामिल है,
اور یوریشیا کی ٹرم بہت لمبے عرصے کے بعد پاکستان میں استعمال کی گئی ہے. یہ پولیٹیکل ٹرم تھی ان ممالک کے لیے جو یورپ اور ایشیا کے برنکس پر واقع ہیں، کہ اس ریجن کے ساتھ، اور وہ خاص ریجن ہے، ایک خاص نوعیت کا ریجن ہے. اس کو 70 سال سے پاکستان اور یوریشیا کے بعد تعلقات کی بات تو ہوتی تھی، لیکن بہرحال پہلی مرتبہ ایک آفیشلی ایک پالیسی میں اس کا تذکرہ کیا گیا. سینٹرل ایشیا کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے، افغانستان، انڈیا، کشمیر، یہ معاملات کیا ہوں گے، اس پر بھی آپ کو بتاتے ہیں. لیکن اقتصادی سفارتکاری میں جو سب سے بڑا کام ہے، یہ جو ذرائع ہماری جن سے بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ اکنامک پائے کو بڑھانا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کا اکنامک پائے بڑھایا جائے گا تو اکنامک سائز بڑھے گا، اکنامک سائز بڑھے گا تو پھر لوگ معاشی طور پر خوشحال ہوں گے، اور پھر غیر ممالک کے لیے آپ کے خلاف سازشیں کرنا آسان نہیں ہوگا. ایک بات تو اس کی ہے. لیکن جو اس میں دوسرا اہم پہلو ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ اس بات کا ادراک بھی کیا گیا ہے اور مسلسل کیا جاتا رہا ہے، تمام حکومتیں کرتی ہیں، اور ماضی میں تمام حکومتیں 1969 سے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، لیکن تمام حکومتوں نے کیا اور ابھی ہو رہا ہے. لیکن نیشنل سیکیورٹی ڈویژن چونکہ 2014 میں فارملی وجود میں آیا، تو اس کے ذمہ یہ پالیسی لگی. سرتاج عزیز صاحب نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی پر کام کا آغاز کیا تھا، اور اب ڈاکٹر معید یوسف نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. یہ اہم بات ہے، اور تمام لوگ جو اس میں انوالو ہیں ان کے کام کو کمنٹ کرنا چاہیے، ان کی تعریف کرنی چاہیے. لیکن جو اہم بات ہے اس میں کہ جب آپ اکنامکلی ویک ہوتے ہیں تو پھر آپ اکنامک سوورینٹی آپ کو گروی رکھنا پڑتی ہے. آپ نے قرض لینا ہے، ملک کی معیشت چلانی ہے، ملک میں منصوبے چلانے ہیں، سڑکیں بنانی ہیں، ریلوے نیٹ ورک ٹھیک کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، تو آپ کو باہر سے قرضے کی ضرورت ہوتی ہے یا آپ کو امداد کی ضرورت ہوتی ہے. دونوں صورتوں میں آپ کو کچھ شرائط تسلیم کرنا پڑتی ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں FATF کا معاملہ. پاکستان میں اگر اکنامکلی ویک نہ ہو تو پاکستان پر بہت سارے معاملات میں وہ دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا جو اس وقت ڈالا جا رہا ہے. یہ ایک بہت ہی بڑا فیکٹ ہے. امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بھی اس تناظر میں خاص طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور یہ اہم بات ہے. اس کو فوکس کرنا انتہائی ضروری ہے. لیکن ہم نے یہ سوال کیا کہ اس وقت جو یہ فوکس تو ٹھیک ہے، جمعے کو پالیسی کا اعلان ہو جائے گا، اس کے اوپر ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی، معاف کیجیے کہ امپلیمنٹیشن پلان تشکیل دے دیا گیا ہے. ایک اوورسائٹ کمیٹی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنا دی گئی ہے جو ہر 2 ماہ بعد حکومت کو رپورٹ پیش کرے گی. لیکن اگر آپ اقتصادی معاملات لیں، معاشی معاملات لیں، تو اس وقت جو ہماری اکانومی کی صورتحال ہے، جس طرح سے پرچیزنگ پاور کم ہو رہی ہے، امیر اور غریب کا فرق بڑھ رہا ہے، تیزی کے ساتھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں، بے روزگاریاں بڑھ رہی ہیں، لوگ اکنامکلی ویک ہو رہے ہیں، انکم پریکٹیکلی کم ہو گئی. کووڈ کے بعد کئی شعبے ایسے ہیں جہاں آپ کی آمدنی کم ہو گئی لیکن اخراجات بڑھ گئے، مہنگائی بڑھ گئی. تو یہ ہم نے یہ سوال کیا ہے کہ حکومت کی جو موجودہ پالیسیز ہیں وہ تو ایسا نہیں لگتا کہ وہ مستقبل میں معیشت کو اس راہ پر گامزن کر سکے. لیکن بہرحال آنے والی حکومتیں شاید اس کو بہتر کر لیں. یہ اس کا جواب تھا، اور یہ بھی جواب تھا کہ مستقبل کی حکومتیں اپنے حوالے سے اپنی ضروریات کے مطابق اس پالیسی میں کا ریویو کر سکتی ہیں، تبدیلی بھی لا سکتی ہیں. ایک اہم بات ہے ناظرین، اور اکانومی سے ریلیٹڈ ہے، وہ سوشیالوجی سے بھی ریلیٹڈ ہے، وہ ہے نظام تعلیم. نظام تعلیم کو درست کرنے اور نقائص سے پاک کرنے کا اس میں آپشن رکھا گیا ہے. اس کے اوپر خاصی ڈیبیٹ بھی کی گئی ہے. اس کی جو ٹرمز آف ریفرنس ہے اور جو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیو ہے وہ تمام کے تمام اس میں شامل ہیں، اور اس میں اس ضرورت کا احساس کیا گیا کہ نظام تعلیم کو درست کرنے کی ضرورت ہے. میں نے یہ بھی سوال کیا کہ پاکستان کے نظام تعلیم میں بدقسمتی ہے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں مذہبی عصبیت بھی پائی جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں لسانی عصبیت بھی پائی جاتی ہے. تو اس حوالے سے جو ذرائع جن سے ہماری بات ہوئی
ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک بہت ہی اہم فیصلہ کیا گیا ہے، اور وہ میرے خیال میں بھی بہت اہم فیصلہ ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم بچپن میں تھے، چھوٹے تھے اس وقت بھی، اور پھر جب ہم کالج میں پہنچے 80 کی دہائی میں، یا بلکہ 80 کی دہائی کے آغاز میں بالکل، تو اس وقت سیوکس ایک مضمون تھا جو رفتہ رفتہ پھر 2000 تک آتے آتے وہ ختم کر دیا گیا ملک بھر سے۔ سیوکس کا مضمون جو ہے وہ طلباء کو یہ بتاتا تھا کہ شہریت کیا ہوتی ہے، شہری ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اس کو کیسے نبھانا ہے، اور پھر لوگوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، اور معاشرے کی تشکیل میں سیوکس کا مضمون ہمیشہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتا تھا۔ جب سے سیوکس کا ہم نے مضمون ختم کیا ہے، یہ عصبیت بڑھنے لگی ہے۔ ایک اور پہلو بھی ہے اس کا ناظرین، کہ ہم نے تفریحی سرگرمیاں محدود کر دی ہیں۔ مثلا ہم نے اپنی فلم کو تباہ کر دیا، ثقافت اور کلچر پر بھی تعلیم کے ساتھ ساتھ فوکس کیا جائے گا۔ یہ اسی تناظر میں بات ہو رہی ہے کہ ہم نے سینما جو ہے وہ شاپنگ مالز میں تبدیل کر دیے، پارکس جو ہیں وہ پلازوں میں تبدیل کر دیے۔ یعنی کہ آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ جو تفریح گاہیں ہیں، بچوں کی ہوں یا بڑوں کی، پارکس ہوں یا سینما ہوں، انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی ملٹی پرپز بلڈنگ بنانی ہے تو سینما اس میں رہے گا، پارک پر تو کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ لیکن ہم نے یہ سب کیا۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ جو گٹر باغیچہ ہے کراچی کا، وہاں بچوں کے پارک پر کے حصے میں ایک مسجد، مدینہ مسجد تشکیل دی گئی تھی، تعبیر کی گئی تھی، سپریم کورٹ نے اس پر حکم دیا، اور پھر ہمارے علماء حضرات جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے سامنے اور عدالتی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے ناظرین، اور اسی تناظر میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے یہ بھی سوال کیا کہ دہشت گردی کا کیا بنے گا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سیوکس کا مضمون لوگوں کو اعتدال کی طرف لائے گا، اور بھی ریفارمز لائی جائیں گی محکمہ تعلیم میں تاکہ لوگ اعتدال کی جانب آئیں۔ لیکن ہم نے یہ سوال کیا کہ مولوی حضرات کا کیا ہوگا، کیونکہ وہ اسلام کا جو بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد وہ یہ کہتی ہے کہ مسجد بھی قبضے کی جگہ پر تعمیر نہیں ہو سکتی۔ لیکن علماء حضرات ہماری یہ تعویل دیتے ہیں کہ جب ریاست مسجدیں نہیں بنائے گی تو ہمیں بنانا پڑے گی۔ اسلام آباد میں ریاست نے بہت مسجدیں بنائی ہیں، لیکن پھر میں نے یہ دیکھا ہے کئی سالوں میں کہ ایک جگہ پر ایک صاحب آتے ہیں، وہ ایک مسجد کی تعمیر شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد وہ اس میں اپنی رہائش بھی بنا لیتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ ان کی رہائش بھی بڑی ہوتی جاتی ہے، اور مسجد تو اپنی جگہ رہتی ہے۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ہم مسجد کی تعمیر کے لیے اسلام کے رسول اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں؟ پچھلے دنوں میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی سنایا تھا۔ لیکن ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جی دہشت گردوں سے کے ساتھ مذاکرات تو ایک آپشن ہے، لیکن اسٹیٹ کی ریٹ چیلنج کرنے والوں کو آئندہ ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا، اسٹیٹ کی ریٹ کو ہر صورت قائم کیا جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ہم نے ابھی چند ہفتوں پہلے تحریک طالبان کے جس طرح سے قیدی چھوڑے ہیں، وہ اہم سوال ہے کہ جو حکومت یہ پالیسی تشکیل دے رہی ہے کیا وہ اس پر عمل بھی کرے گی؟ یہ اہم بات ہے ناظرین۔ اس کے علاوہ واٹر سیکورٹی اینڈ کلائمیٹ چینج وہ اہم ایشو ہے۔ مثلا پاکستان کا جو ہے پانی کا منبع یا افغانستان ہے یا کشمیر ہے۔ کشمیر کا وہ حصہ جس پر بھارت نے قبضہ کر رکھا ہے، پاکستان کے لیے وہ بڑا ذریعہ ہے۔ پھر آزاد کشمیر، ظاہر سی بات ہے آزاد کشمیر سے ہو کر ہی وہ دریا آتے ہیں، لیکن آتے وہ مقبوضہ کشمیر سے ہیں۔ تو انڈیا کے ساتھ تعلقات ایک خاص اس کی جگہ ہے اس پالیسی میں، لیکن اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھارت میں اگر کوئی تبدیلی آئے گی تو ہی مذاکرات آگے بڑھ سکیں گے، ورنہ نہیں۔ اور کشمیر کا معاملہ پاکستان کے لیے جو ہے، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اور شہرگ کو نہیں کاٹا جا سکتا۔ تو پاکستان کشمیر کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے پہلے ہی، لیکن اس پالیسی میں بھی اس کو خاص جگہ دی گئی ہے۔ اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیونکہ اپوزیشن تو موجودہ حکومت پر یہ الزامات بھی عائد کر رہی ہے کہ حکومت کشمیر کا سودا کر رہی ہے یا کر چکی ہے، واللہ اعلم بالصواب، لیکن امید رکھنی چاہیے۔ دوسری جانب افغانستان ہے۔ افغانستان میں کے حالات میں پاکستان پر بہت سارے الزامات ماضی میں لگے، لیکن اب رفتہ رفتہ وہ کم ہو رہے ہیں۔ دنیا تسلیم کرنے لگی ہے کہ پاکستان نے بڑا اچھا کردار بھی ادا کیا ہے لوگوں کی ایویکویشن میں، اور افغانستان میں اب تک جو انسانی المیہ جنم نہیں لے رہا ہے، لیکن پاکستان اس کو روکنے میں
کی کوششیں کر رہا ہے اور اس کے لیے ایک راہ بھی نکالی ہے. تو یہ اہم بات ہے ناظرین. اس کے علاوہ جو پن بجلی ہے اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پن بجلی پر سمجھوتا کرنے سے آپ کو پھر اپنی ساورینٹی جو ہے وہ کہیں ورلڈ بینک کے سامنے گروی رکھنی پڑے گی، کہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے سامنے، یا کہیں اور پاور کمپنیز کے سامنے گروی رکھنا پڑے گی. تو پن بجلی منصوبوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. گیس کا یہ تسلیم کرتے ہیں کہ گیس کے سیکٹر میں ایکسپلوریشن پر وہ انویسٹمنٹ نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی، لیکن اب گیس باہر سے خریدنا پڑتی ہے. تو یہ کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں جن کا حل کیسے ہوگا یہ مستقبل میں سامنے آئے گا. لیکن یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ کئی دہائیاں بھی یہ جو گولز ہیں ان کو اچیو کرنے میں لگ سکتی ہیں، کئی سال لگ سکتے ہیں، بعض معاملات میں کئی دہائیاں لگ سکتی ہیں. تو یہ معاملہ ہے ناظرین. لیکن ایک اس کا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی پارلیمنٹ میں نہیں لائی گئی. اپوزیشن رائٹلی یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ تمام پالیسی ڈائریکشن، پارلیمنٹ کا کام ہی پالیسی ڈائریکشن ہے. آپ کو یاد ہوگا جب سلالہ حملہ ہوا تھا تو پارلیمان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا، ایک طویل ڈیبیٹ کی، اور پھر گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن اور ایئر لائنز آف کمیونیکیشن طے کی گئی امریکہ کے ساتھ افغانستان کے لیے. کیسے ہوگا، کہاں تک ہوگا. امریکہ نے پاکستان سے اڈے مانگے، وہ نہیں دیے گئے. پھر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب بھی ہوئے تھے. پاکستان امریکہ نے کو اس زمانے میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور امریکہ کو پھر سوری بھی کرنے پر تیار ہوا، اور پھر اینا ربانی کھر کی کونڈولیزا رائس سے ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے اپالوجی بھی ٹینڈر کی. لیکن پاکستان کا موقف پرنسپل تھا، اور وہ موقف ہم نے امریکہ کے سامنے رکھا اور امریکہ کو یہ تسلیم کرنا پڑا. اب بھی اہم بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت میں بھی پالیسی 3 بنیادی نکات ہیں کہ اپولوجیٹک نہیں ہونا، آبجیکٹو رہنا ہے، اور پھر بلا وجہ کسی سے نہ تنگ کرنا ہے لیکن کسی کو حاوی بھی نہیں ہونے دینا. تو یہی پالیسی اگر رہتی ہے ناظرین تو پھر بہت ہی اچھا ہوگا. اس میں ایک پہلو گڈ گورننس کا بھی ہے، کیونکہ اگر گورننس بہتر ہوگی تو پھر ملک میں عدم استحکام کم ہوگا، اور گورننس کے ساتھ جڑا ہے سیاسی استحکام. سیاسی عدم استحکام بڑھے گا تو اس کا ظاہر سی بات ہے حکومت کمزور ہوتی ہے تو ملک بھی کمزور ہوتا ہے، اور ملک اگر کمزور ہوتا ہے تو پھر آپ کو بیرونی جو شرائط ہیں وہ تسلیم کرنا پڑتی ہیں. اب اس میں تیزی سے سیاسی عدم استحکام بڑھتا دکھائی دے رہا ہے ان دنوں میں. پی ڈی ایم نے ایک لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے 23 مارچ سے. پیپلز پارٹی نے 27 فروری سے اعلان کر دیا، پھر اس سے پہلے پیپلز پارٹی 20 جنوری کو کسان مارچ بھی کرے گی. اور یہ سارا کام، اور بلاول بھٹو زرداری کی آج کی جو قومی اسمبلی میں تقریر تھی وہ بھی ناظرین ایک آپ یوں سمجھیے کہ ایک کلاسک تھی. بلاول بھٹو زرداری نے ایک تبصرہ کیا، چند الفاظ میں انہوں نے بہت بڑی بات کہی. انہوں نے یہ کہا کہ ہر دور کا اپنا ایک بحران ہوتا ہے پاکستان میں، اور موجودہ دور کا بحران وزیر اعظم عمران خان خود ہیں. اور پھر انہوں نے اس کے دلائل بھی دیے، اور بہت سارے دلائل سے ہم بھی اتفاق کرتے ہیں، آپ بھی اتفاق کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ دلائل ریالٹی نہ ہوں، لیکن اب آپ دیکھیے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ منی بجٹ پاس کروانا ہے. آئی ایم ایف نے شرائط عائد کی ہوئی ہے کہ پارلیمان سے منی بجٹ پاس ہونا چاہیے، اور وہ منی بجٹ کی جو شرائط ہیں اس میں سوائے موت کے ہر چیز پہ ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے. اور یہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا تمام اپوزیشن نے اپنی ڈیبیٹ میں، بلاول بھٹو ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، خواجہ آصف ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں، یا خورشید شاہ ہوں، ان تمام لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں چیزیں. اور ہر چیز پر ٹیکسیشن دکھائی دیتی ہے، ہر معاملے میں لوگوں کی جیبوں سے حکومت رقم نکالتی دکھائی دیتی ہے. اور پرائم منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ 3 ماہ میں پاکستان تیزی سے ترقی کرنے والا ملک بن جائے گا. ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن خود حکومتی اتحادی بھی اس کا ساتھ دینے پر تیار نہیں ہے. ایم کیو ایم شاید مشروط ساتھ دے، کافلیگ بھی ہو سکتا ہے مشروط ساتھ دے. وزراء کراچی پہنچے ہیں، فواد چودھری اور فروخ حبیب ایم کیو ایم کو منانے. ابھی دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن میری رائے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا ایم کیو ایم ہو یا کافلیگ، منی بجٹ سب منظور کرا دیں گے، لیکن جو اصل پرابلم ہوگا حکومت کو وہ جو اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بل ہے وہ اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں اپوزیشن کا یہ کہنا ہے،
اور جو بل کی میں نے آپ کو پچھلے دنوں اسٹوری میں بھی بتایا تھا کہ جو بل کی پروویژن ہے اس میں یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک میں گورنر کوئی بھی ایسا شخص بھی لگایا جا سکتا ہے جو حاضر سروس ہو، آئی ایم ایف میں ہو، کسی بھی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں ہو، تو پھر کیا بنے گا؟ اور پھر اسٹیٹ بینک کی مانیٹرنگ اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ڈائریکٹلی، اور پھر اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا شیئر کیا جائے گا، بینکوں کا ڈیٹا شیئر کیا جائے گا آئی ایم ایف کے مانگنے پر ان سے، یا ورلڈ بینک یا کوئی اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن مانگے گا تو ان سے. تو آپ کی جو فائنینشیل ساورینٹی ہے، اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ وہ بھی خطرے میں ہے. اس تمام صورتحال میں اب پیپلز پارٹی لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے 27 فروری سے، اور شہباز شریف سے ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری نے انہیں یہ کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم ہمارے ساتھ شریک ہو. شہباز شریف صاحب نے یہ تجویز مولانا فضل الرحمان تک پہنچائی ہے. مولانا فضل الرحمان نے ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انکار کر دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آصف زرداری صاحب سے کوئی بات نہیں ہوگی، انہوں نے جو کل کا بیان دیا ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں، اور ہم اپنا الگ مارچ کریں گے الگ سے. تاہم پی ڈی ایم کے فیصلے کے لیے 25 مارچ کو، معاف کیجیے گا 25 جنوری کو اجلاس طلب کیا گیا ہے. ایک اہم بات یہ ہے، اس میں یہ اہم خبر ہے کہ میری اطلاع یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو شہباز شریف صاحب قائل کر رہے تھے کہ وہ پی ڈی ایم میں واپس آ جائے. پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ اے این پی اور پھر جو محسن داوڑ کی نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ ہے وہ، اور پی ڈی ایم وغیرہ کی جماعتیں اور دیگر آزاد جماعتیں جو لیفٹ اورینٹیڈ، جن میں اختر مینگل بھی شامل ہیں، ان کو ملا کر ایک نیا اتحاد تشکیل دینا چاہتی ہے حکومت مخالف. اور پیپلز پارٹی نے یہ شرط عائد کر دی ہے میری اطلاع کے مطابق کہ پی ڈی ایم اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادیوں کو واپس لینا چاہتا ہے تو پھر وہ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کو جوائن کرے. یہ ہوتا ہے یا نہیں ناظرین، اس کا فیصلہ تو 25 مارچ کو ہوگا، لیکن پی ڈی ایم کے لیے اب مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ اگر اپوزیشن ایک پیج پر نہیں آتی تو وزیر اعظم کے خلاف تحریک کو کامیاب بنانا انتہائی مشکل ہوگا. ناظرین اب آتے ہیں اس ایشو کی جانب، سماجی انصاف یا انصاف کہہ لیں. سندھ میں ناظرین کچھ عرصہ ہوا ایک نوجوان قتل ہوا تھا، شاہ زیب کے قتل میں ملوث تھے شاہ رخ جتوئی. وہ بھی ایک نوجوان تھے، ایک بڑے وڈیرے کے بیٹے تھے، اور پھر یہ کہا جانے لگا کہ وہ آصف زرداری کے قریب ہیں، فلاں کے قریب ہیں، ڈمکا کے قریب ہیں. شاہ رخ جتوئی پکڑے گئے، جیل میں چلے گئے، مقدمہ چلنا شروع ہوا. اس درمیان میں شاہ رخ جتوئی کی فیملی نے بالکل ریمنڈ ڈیوس کیس کی طرح، ریمنڈ ڈیوس کیس میں بھی فیملی کو دیت دی گئی تھی. شاہ رخ جتوئی کے فیملی نے 38 کروڑ روپے کی دیت دی. آسٹریلیا کے ویزے لے کر دیے گئے شاہ زیب کے والدین کو، بہنوں کو، بھائیوں اور ان کی والدہ کو، اور وہ فیملی جا کر آسٹریلیا سیٹل ہو گئی. 38 کروڑ روپے کی دیت ادا کی گئی انہیں. لیکن بعد ازاں ثاقب نثار صاحب نے ایک نوٹس لیا اور شاہ رخ جتوئی کو پھر اندر کر دیا، رہائی سے انکار کر دیا ان کی. اب اسلامی قانون کے مطابق دیت دی جا چکی ہے اور شاہ رخ جتوئی اندر ہیں. یہ بڑا اہم سوال ہے ناظرین، مذہبی قوانین کے حساب سے بھی اور دیگر جو برطانوی قوانین ہیں ان کے حساب سے بھی، کہ اگر ایک ڈسپیوٹ کی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے تو پھر، اور رقم بھی ادا کر دی گئی ہے اور لواحقین چلے بھی گئے ہیں اپنی اسٹیٹمنٹس دے کر، تو پھر یہ شاہ رخ اندر کیوں ہے؟ ایک خاتون ہے شمع جنیجو صاحبہ، ایک زمانے میں انہوں نے چند ٹی وی ڈراموں میں کام کیا، پھر ایک ایس پی رینک کے افسر سے ان کی شادی ہوئی. اب وہ بڑے بیوروکریٹ ہیں، وہ کالم لکھتی ہیں، پھر انہوں نے کالم نگاری شروع کی اور بہت ہی اچھا سمجھدار سلجھی ہوئی خاتون ہے. انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ کیا شاہ رخ دیت کو ادا کرنے کے بعد شاہ رخ کو رکھنا ضروری ہے جیل میں؟ یہ ناانصافی نہیں ہے، یقینی طور پر یہ ناانصافی ہے. اب اس میں آتے ہیں ناظرین دباؤ کے پہلو کی جانب. ابھی ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں وہ کپل پر تشدد کرنے والے عثمان مرزا نے بھی کس طرح جیل میں بیٹھ کر ان دو نوجوان لڑکی اور اس نوجوان کو بیان بدلنے پر مجبور کر دیا. وہ بھی ایک دباؤ ہے، لیکن وہ اس طرح سے نہیں اٹھایا گیا، اور اس میں کتنی رقم ادا کی گئی یہ بھی کچھ نہیں پتا. لیکن اور بھی اس طرح کے کیسز ہیں، تو یہ تمام کیسز کو اس تناظر میں ضرور دیکھا جانا چاہیے کہ دباؤ کتنا ہے. اگر شاہ رخ کی فیملی نے دباؤ ڈالا ہے اور وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو پھر دیت کو کینسل کر کے رقم ان کو واپس کرنی چاہیے. رقم تو واپس ہوگی،
کیونکہ دیت ادا کی گئی ہے، دیت جان کا بدلہ اور مالی جان، قصاص جو ہے وہ خون بہا ہے، اور دیت جو ہے وہ اس قتل سے ہونے والے مالی نقصان کا بدل ہے۔ تو ناظرین، اگر یہ دونوں ادا کر دیے گئے ہیں تو پھر اسلامی قوانین کی روح سے شاہ رخ جوتوئی کو باہر ہونا چاہیے۔ لیکن شاہ رخ جوتوئی کی فیملی نے بھی ایک عجب کام کیا کہ وہ بالا انہیں ایک بایوپسی کے لیے ہاسپٹل منتقل کرا دیا، جو اس میں کہا جاتا ہے کہ 5 منٹ کا کام تھا، اور وہ ایک غیر معروف ہاسپٹل میں 7 مہینے سے رہ رہے تھے۔ اب یہ خبر سامنے آئی تو پھر انہیں واپس ہاسپٹل منتقل کیا گیا، 23 اور قیدیوں کو بھی واپس بھیج دیا گیا ہے۔ اس معاملے میں حکومتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، اور پھر وفاق آپ کو اپنے آئی جی رینک کے افسر سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آئی جی جیل خانہ جات نے اجازت کیسے دی، یا محکمہ داخلہ سندھ نے چیف سیکریٹری سے پوچھنا چاہیے کہ محکمہ داخلہ سندھ نے کیسے اجازت دی۔ تو اس کام میں جیسے ریمنڈ ڈیوس کے کیس پہ ہوا تھا، وفاقی اور سرکار صوبائی ملازمین ملوث ہیں، صوبائی حکومت بھی ملوث ہو سکتی ہے، ان سب سے جواب طلبی ضرور ہونی چاہیے، لیکن یہ پہلو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر قصاص اور دیت ادا ہو گئی اور جو لواحقین ہیں وہ مطمئن ہیں، تو پھر اس صورت میں کیا ہونا چاہیے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔